बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ। और नाज़रीन किराम, आज स्टूडियो में तशरीफ़ लाए दो अज़ीम मेहमान, नामवर मज़हबी स्कॉलर मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा कारी मोहम्मद अदनान कादरी जलाली साहिब अब तशरीफ़ लाए हैं। खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, उनके साथ तशरीफ़ फरमा मुमताज़ सना खानी मुस्तफ़ा जनाब मुख्तार लिमाना साहिब, उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप जनाब? नाज़रीन इकराम, सहरी का खूबसूरत माहौल है और अब भी हम रोज़ा की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीनन ये एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ होने वाला है। और आज हम रमज़ान मुबारक की बरकत घड़ियों में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीनन कुछ लोग इस वक्त इस इंतज़ार में हैं कि सहरी का एहतमाम किया जा रहा है, और कुछ लोग इस इंतज़ार में हैं कि जैसे ही अज़ान फ़जर का ऐलान होगा तो वो अपना सहरी का जो एहतमाम कर रहे हैं उसको क्लोज़ अप कर देंगे। तो यकीनन ये एक खूबसूरत माहौल है, खूबसूरत घड़ियाँ हैं और बड़ी बारौनक घड़ियाँ हैं, बड़ी सुकून घड़ियाँ हैं। और यकीनन इस लम्हे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजाएँ करना, इबादत करना, ये तो अल्लाह को बहुत ही पसंद है। और ये वो वक्त है जब दुआएं कबूल होती हैं। तो इन कबूलियत की घड़ियों में मैं अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ चलूँगा और कुछ बातें हम फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से मैं अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान नामवर मज़हबी स्कॉलर मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अदनान कादरी जलाली साहिब क़िबला रोज़ा जो है इसकी फ़र्ज़ियत के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुमहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन वल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम। क़िबला डॉक्टर साहब, मालिक के फ़ज़ल व करम से आज हम सब इस पुरनूर लम्हे के अंदर इस पकीज़ा बुलंद व बाला नशिस्ती में हाज़िर हैं। दुआ है मालिक कायनात हम सब की इस काविश को अपनी बारगाह इला में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। तो रोज़े की फ़र्ज़ियत के हवाला से रब ने अपनी लारेब किताब कुरान के अंदर हमारे लिए एक वाज़े एक बाब बांधा है। फ़मन शाहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुमहु। तुम में से जो भी रमज़ान का महीना पाए उसे चाहिए कि वो इसके रोज़े रखे। और इसके लिए रब ने इस आयत के अंदर इस आयत के ख़ास कर हिस्सा में रब ने हमें रोज़े रखने का हुक्म वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया है। और दूसरे मुकाम पर मेरे मालिक ने हमारी तसल्ली के लिए ये ऐलान भी कर दिया, फरमा दिया कि शायद कि महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों के ज़हन में गुमान में ये बात ना चली जाए कि ये रोज़े की जो तगदो है, जो इसके लिए मेहनत है, ये फ़कत उम्मत मुस्तफ़विया के लिए है। बल्कि रब ने फरमाया कि ए मेरे महबूब के ग़ुलामों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, जैसे तुम पे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, ये तुमसे पहलों पे भी फ़र्ज़ किए गए थे। ये मेहनत करना, ये भूखा रहना, ये प्यासा रहना, ये सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना, ये तुम्हारे लिए बेहतरी है, तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है और इसी में तुम्हारे लिए बका है। अगर तुम इसकी तरफ आ जाओगे, इसकी फ़र्ज़ियत को समझ के इसकी फ़र्ज़ियत को सही मानों में अदा करोगे तो इंशाअल्लाह इसका बदला क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून, मेरा रब तुम्हें तक़वे और परहेज़गारी की दौलत अता फ़रमाएगा। और मिस्कात शरीफ के अंदर हमारे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमाने अलीशान है। मैं क़िबला डॉक्टर साहब यहाँ पे वो कोट करना चाहूँगा। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदि सौम। मेरे आका ने फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात होती है। बिल्कुल, हर चीज़ की ज़कात मुकर्रर की गई है, तायुन किया गया है इसका।
تو لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، اسی طرح ہمارے جسم اور بدن کی بھی زکوٰۃ ہے، بے شک، اور یہ بھی اسی طرح ہی روزے کی فرضیت کے اندر داخل ہو جاتا ہے کہ فرمایا کہ جیسے ہر چیز کی زکوٰۃ ہے ایسے ہی ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ عرض کہ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ کہ تم جسد الصوم، تمہارے جسم کی زکوٰۃ تمہارا روزہ ہے، اور جب تم روزے کی طرف آؤ گے تو اللہ تمہارے روزے کی برکت سے تمہارے جسم کو روحانیت عطا فرمائے گا۔ اور شارحین نے یہاں پر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی برکات سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، ہمارے مال سے اللہ ہر قسم کی نجاست کو دور فرما دیتا ہے۔ برکت زکوٰۃ میں ہمارے مال کو ہر قسم کے نقصان سے مالک محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ تم اگر یہ تمہارا بدنی فریضہ ہے اور زکوٰۃ ہے تمہارے بدن کی، تو یہ ادا کرو گے تو پھر اللہ تمہیں شیطان کے مکر و فریب سے بھی نجات عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کو منور فرمائے گا۔ تو یہ ایسی فرضیت ہے جو بندہ مومن کے لیے دنیا میں بھی رحمت کا ذریعہ ہے، اور بندہ مومن کے لیے آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اگر بندہ مومن، اور پھر اس کے اندر ہمارے لیے جو خالق کائنات نے یہ انعام رکھا ہے کہ فرمایا کہ اس کا بدلہ کیا ہے کہ میں تمہیں اس روزے کی برکت سے، جب یہ تم اس فرضیت کو صحیح معنوں میں ادا کرو گے تو میں تمہیں دنیا کے اندر تقوی کی دولت عطا فرما دوں گا، لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا، تمہیں پرہیزگاری ملے گی، تمہارے قلوب کے اندر روحانیت آئے گی، اطمینان قلب ملے گا تمہیں۔ تو لہٰذا یہ روزہ ایسی فرضیت ہے۔ افسوس کہ ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اس فرضیت کو معاذ اللہ نہ کرے کوئی بندہ مومن ایسا کرے کہ اس فرضیت سے منہ پھیر لیتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹی چھوٹی مجبوریوں پہ جو کہ حالانکہ شرعی مجبوریوں کے زمرے میں آتی ہی نہیں ہیں، ان کے اوپر آ کے ہم اس فرضیت کو ترک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے، اور آخرت میں خسارہ تو خسارہ ہے ہی، لیکن یہ فرضیت ایسی ہے کہ اس کی چاشنی رب دنیا میں ضرور دیتا ہے۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں اس کی فرضیت کو سمجھ جائے اور اس کی فرضیت کو صحیح معنوں میں ادا کرے تو یہ ہمارا ایک تجربہ بھی ہے اور ہمارا ایک یقین بھی ہے کہ سارا سال پھر اس کی روحانیت رب دلوں میں ضرور نازل فرماتا ہے۔ وہ دلوں کے اندر چین آنا، وہ دلوں میں روحانیت کا آنا، سکون کا آنا، یہ اس کی فرضیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو لہٰذا رب نے ہمارے لیے ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں، اور ہم سب کو جیسے امت مسلمہ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بس رہی ہیں، اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس ماہ مبارک کی فرضیت کے اپنا ادا کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہمارے ان بہن اور بھائیوں کو بھی اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے جو کہ شرعی مجبوریاں تو نہیں ہیں، شرعی وہ عذر تو نہیں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس فرضیت سے چہرہ پھیر لینا، بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ فرضیت تو اتنی اعلیٰ ہے، اگر تم سارا سال یعنی باقی 11 ماہ روزے رکھ لو ہیں تو وہ بھی بڑی فضیلت کے نفلی عبادت کے زمرے میں ہے، لیکن یہ فرضیت اتنی اعلیٰ ہے کہ اس دن کا ایک روزہ رکھو گے وہ سارے سال کے روزوں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ کتنے لمحات ہوتے ہیں، سحر و افطار کے وہ لمحات، وہ پر نور فضائیں، یہ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس فریضے کو صحیح معنی میں ادا کریں گے تو یقین ہے اللہ ہمیں اس کا ثمرہ ضرور دنیا میں عطا فرمائے گا۔ بالکل ایسی بات ہے۔ ناظرین و سامعین، قاری محمد عدنان قادری جلالی صاحب خوبصورت انداز میں روزے کی فرضیت کے حوالہ سے ہمیں خوبصورت گفتگو سنا رہے تھے اور ہم سماعت کر رہے تھے، سن رہے تھے۔ ناظرین کرام، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما مختار علی مانا صاحب ثنا خان مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ میں چاہوں گا کہ خوبصورت نعت جو ہے سحری کے اس خوبصورت ماحول کو مزید چاشنی عطا کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ مختار علی مانا صاحب خوبصورت کلام پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جدوں اے باندے ول تکدا ہاں، جند مکدی اے دل ڈردا سبحان اللہ، عملاں تے گل نہیں مکڑی، گل تیرے کرم تے مکڑی، جدوں اے باندے ول تکدا ہاں،
میں اپنی اس حیاتی دے جد پچھلے ورکے پھول دان میں اپنی اس حیاتی دے جد پچھلے ورکے پھول دان میرا دل نادم ہو جاندہ مونی واتے آنکھ پجدی جدوں اے باندے ول تک دان سبحان اللہ میرے سر تے بھاری گناہاں دا کتھے لے جاواں کتھے ٹر جاواں یہ میں ویکھاں عملاں بلے تے کچھ نہیں میرے پلے یہ میں ویکھاں تیری رحمت بلے 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 میرے سر تے بھاری گناہاں دا کتھے لے جاواں کتھے ٹر جاواں اور کوئی سہارا نہیں دسدا بس نظر تیرے تے ٹک دی جدوں اے باندے ول تک دان سبحان اللہ میری کملی والے باں پھڑی لے جند جان زمانے گھیریے اور کوئی سہارا نہیں دسدا بس نظر تیرے تے ٹک دی جدوں اے باندے ول تک دان سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میرے عیباں نو تو تے جاندا ہی ہے میرے سونیا مالکا میرے عیباں نو تو تے جاندا ہی ہے کیڑے عیب میں تیتھوں چھپان لگا صرف اس لئی کہ گناہگار ہاں میں کٹھا کر مخلوق نو دسنا ہی شرمسار میں ہوواں گا وچ معاشر ویکھ لیں فرشتیاں ہسنا ہی تے کریں حشر دے وچ نہ نشر مولا کیڑا اصغر نے تیرے تو نسنا ہی کریں حشر دے وچ نہ نشر مولا کیڑا اصغر نے تیرے تو نسنا ہی اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا سرکار نے جانی نہ دیا میں تو جاتا سرکار نے جانی نہ دیا یہ رب کائنات کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہم جو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کی بارگاہ میں ہم پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور یقیناً ہمارے لیے یہ خوش بختی والی بات ہے دوبارہ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں اور فضائل رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے روزہ کی فرضیت کے حوالے سے اور یہ قبلہ قاری صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا تو ان کی کیفیت کیا ہے کہ مطلب تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے بتائیے گا کہ جتنی امتیں آئی ہیں ان پہ روزہ فرض کیا گیا اور ان کے روزے بھی ہماری روزے کی طرح ہی تھے یا ان میں کوئی ڈیفرنس ہے؟ ہاں اس میں عرض کر دوں ڈاکٹر صاحب کہ اس کے اندر بڑا فرق تھا
جی جی بہت بہت قیدیں تھیں باقی امتوں کے لیے روزے کے حوالہ سے، جی جی سحر و افطار کے حوالہ سے، اور آغاز اسلام میں بھی یہ کچھ آغاز اسلام میں بھی کچھ دیر رہا تھا کہ سحری کا تعلق فقط نیند کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک تحفہ ہے جو رب نے بعد میں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو سحری کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ جی جی اسی لیے تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری میں تمہارے لیے برکت ہے، تم اس کو ضرور کھایا کرو، اگرچہ کہ تمہیں ایک کھجور کی ہی صورت میں کیوں نہ کھانی پڑے۔ تو یہ پہلے ماہ کے روزے جو تھے ابتدائی اسلام سے پہلے یا ابتدائی اسلام میں، تو یہ بڑا فرق تھا، لیکن جو آگے پھر وہ مشکلات مصطفیٰ کریم آقا کے امتیوں نے ظاہر فرمائی کہ اس میں ہمارے لیے کہ سارے دن کی محنت و مشقت، پھر رات کے کسی حصے میں آ کے افطار کرتے ہی اگر آنکھ لگ گئی ساتھ ہی روزے کا آغاز وقت ہو جاتا تھا، تو یہ پھر آگے سارا دن بسر کرنا یہ بڑا ناممکن اور بڑی مشکل تھا۔ تو پھر یہ جب ساری صورتحال جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قیس کے حوالہ سے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے دربار رسالت میں عرض کی، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ گئے تھے تو اللہ نے پھر سحری کا ایک ٹائم مخصوص جو امت کو عطا فرمایا کہ تم نیند کے بعد اٹھو، بیدار ہو جاؤ، اور بیدار ہو کہ تم کیا کرو کہ سحر کے لمحات کو حاصل کرو، اور ان لمحات میں تم سے اگر ایک کھجور کی مثل ہی سحری کرنے کا موقع مل جائے تو تم یہ ضائع نہ کرو، اس کو ضرور پاؤ۔ اس میں ایک تو یہ تمہارے لیے دن کے لحاظ سے آسانیاں ہیں، دن کے لحاظ سے مشکلات نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ سحری میں تمہارے لیے یہ برکت ہے، رب نے اس کے اندر تمہارے لیے برکت رکھی ہے، لہٰذا اگر تمہیں ایک کھجور کی مانند بھی لینی پڑے تو تم ضرور لو۔ تو لہٰذا باقی امتوں کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ہی رب نے امت مصطفیہ کو ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے، ایک مقام خصوصیت میں رکھا ہے۔ جیسے دیگر معمولات ہیں، ہمارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے حوالہ سے بھی رب نے میری امت کو دوسری امتوں پہ خصوصیت کے دائرے میں رکھا ہے، اس میں بے شمار جو میرے محبوب کے فرمانے علی شان ہے، لیکن اس میں ایک دو عرض کر کے اس فرضیت کے بعد جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کے آداب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، اس کی طرف آؤں گا۔ جو ہمارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ باقی امتوں کے لحاظ سے جو باقی امتوں پہ رمضان فرض کیا اور پھر اس امت کو تحفہ دیا، تو اس میں بے شمار میرے آقا علیہ السلام نے فرق بیان فرمایا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس میں ایک فرق یہ بھی بیان فرمایا کہ میری امت کا وہ جو روزے دار ہے، روزے کی وجہ سے، یہ طب کی دنیا والے بھی کہتے ہیں کہ زیادہ دیر بھوک اور پیاس سے بعد میں جو اندر سے ایک مہک براستہ منہ باہر آتی ہے، تو روزے کی حالت میں ہمارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ خصوصیت رب نے کسی امت کو نہیں دی، یہ صرف اور صرف رب نے میری امت کو دی ہے کہ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو کہ اندر سے ایک مہک براستہ منہ باہر آتی ہے، وہ میرے رب کو اپنی بارگاہ میں مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ۔ سبحان اللہ، یہ پہلی کسی امت کو رب نے نہیں دیا، یہ صرف اور صرف رب نے میری امت کو دیا ہے کہ وہ جو پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے سارا دن وہ تکلیف، وہ محنت، وہ مشقت وہ اٹھاتا ہے، اس کے بعد جو اس کے اندر سے ایک وہ مہک نکلتی ہے تو اس کو لوگ تو شاید حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، لیکن فرمایا نہیں، وہ رب العالمین ہے، وہ فرماتا ہے مشک و عنبر سے زیادہ پسند مجھے اپنے محبوب کی امت کے روزہ دار کے وہ منہ سے نکلنے والی مہک ہے۔ اسی طرح ہمارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلی امتوں کا روزہ بھی تھا، میری امت کا بھی روزہ ہے۔ فرمایا میری امت کے روزے کے اندر خاصیت یہ ہے، پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، جب میری امت یہ سحر کے لمحات پاتی ہے، سحر کے لیے بیدار ہوتی ہے، بستر غفلت سے اٹھ کر عالم بیداری میں آ کر سحری کے لیے تیاری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے محبوب نے فرمایا جب وہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، روزے کو اپنے وہ آسانی کے لیے ساری سہولیات کو استعمال کرتا ہے، پھر اس میں وہ روزہ رکھ کے نیت باندھ کے آگے روزے کے آغاز کی طرف چلتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سحر کے لمحات سے لے کر افطار کی قبولیت تک رب دریاؤں کی مچھلیوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے آقا کی اس امتی کے لیے دعائیں مانگو، اور فرمایا وہ دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے۔ یہ کسی امت کو رب نے خاصیت نہیں دی، ہاں روزے ضرور دیے ہیں، لیکن یہ جو درمیان میں خصوصیت دی گئی ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ صرف اور صرف رب نے میری امت کو ہی عطا فرمائی ہے۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب پھر آقا علیہ السلام کا وہ فرمانے عالی شان، میرے آقا نے فرمایا بے شمار اس کے اندر میرے آقا کے فرامین ہیں، لیکن میں ایک دو عرض کر کے گفتگو کو دوسری سمت لے چلتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پھر وہ جب سحر کے لیے اٹھتا
جاتا ہے، سحر کے لمحات کو پاتا ہے، سحر کی معطر فضاؤں میں سحر کی طرف جاتا ہے، سحری کرتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر یہ ہوتا کیا ہے، رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے نبی کے اس امتی کے لیے جنت کو راستہ کر دو، جنت کو سجا دو، جنت کو نکھار دو۔ کس وقت تک؟ فرمایا جب تک یہ صحیح معنوں میں اس روزے کو پورا کر رہا ہے، اس کو بشارت دے دو۔ اللہ تیرا اتنا راضی ہے کہ اللہ تیرا تجھے دنیا میں جنت کی بشارتیں عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر وہاں پہ میں آخری یہ عرض کر دوں، ہیں تو بے شمار، لیکن یہاں پہ میں آخری اس حوالہ سے عرض کر دوں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب یہ ماہ رمضان گزر جاتا ہے، یہ بھی میری امت کو باقی امتوں کے لحاظ سے یہ فرق دیا ہے کہ میری امت کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتا ہے میرا غلام، میرے آقا نے فرمایا جب ماہ رمضان کے لمحات کو پا کے اختتام کی طرف جاتا ہے، جب ماہ رمضان بالکل الوداع ہونے کے قریب آتا ہے تو میرا رب آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول فرما کے اعلان فرماتا ہے کہ اس رمضان کی برکت سے میں نے اپنے نبی کی ساری امت کو بخش دیا ہے، میں نے نبی کی ساری امت کے گناہ معاف کر دیے ہیں، لہٰذا پلٹو تم اسی راستے پر، جس راستے پر تم نے یہ مبارک اور معتبر ماہ مبارک بسر کیا ہے، اسی راستے پر رہو، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تم اگر اس راستے پر رہو گے تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر کے مرنے کے بعد بھی اپنے محبوب کے قافلے میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ لہٰذا بڑا فرق ہے دیگر امتوں کے لحاظ سے، جیسے اور باقی مسائل کے اندر بھی دیگر امتوں کے لحاظ سے رب نے فرق رکھا ہے، ایسے ماہ رمضان کے حوالہ سے بھی رب نے یہ اس امت کو برتری عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ مالک ہمیں اس فضیلت کو پا کر ان کے انوار و تجلیات سے ہمیں سیراب اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل قبلہ قاری صاحب، پروگرام اختتام کی طرف ہے اور بالکل سحری کا وقت بھی قریب ہے، اور میں چاہوں گا کہ ایک خوبصورت نعت جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ مختار علی مانا صاحب مختصر وقت میں جو ہے ایک خوبصورت نعت ہمارے گوش گزار کیجیے۔ میں تو سیاہ کار تھا اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا اچھوں میں آ گیا، جب نام میرا آپ کے منگتوں میں آ گیا، جب نام میرا آپ کے منگتوں میں آ گیا، آئی صدا حضور کا روزہ قریب ہے، آئی صدا حضور کا روزہ قریب ہے، سینے سے دل خشاں خشاں آنکھوں میں آ گیا، سینے سے دل خشاں خشاں آنکھوں میں آ گیا، ہر حور کی یہ آرزو مولا مجھے ملے، ہر حور کی یہ آرزو مولا مجھے ملے، جب سے بلال آپ کے قدموں میں آ گیا، جب سے بلال آپ کے قدموں میں آ گیا، اور ناصر یہ سارا فیض ہے آل رسول کا، ناصر یہ سارا فیض ہے
आले रसूल का छोटा सा नाम भी बड़े नामों में आ गया, छोटा सा नाम भी बड़े नामों में आ गया। मैं तो सयाह कार था, अच्छों में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन व सामईन, देखने वाले सुनने वाले तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा मशकूर, और आप इतनी मोहब्बतों के साथ इस प्रोग्राम को समाअत करते हैं। सहरी की खूबसूरत ट्रांसमिशन मैं अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अदनान कादरी जलाली साहब का बेहद मशकूर हूँ। आप तशरीफ़ लाए, उनके साथ मुख्तार अली माना साहब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाज़रीन व सामईन, इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।